बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अहादीथुल अखलाक़ की ये मजलिसें हमारे साथ हैं, जिसमें गुज़िश्ता दरसों में हमने सुना बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की वो तालीमात जो इस्लाम ने हमको दी हैं। और आज की इस दर्स में हमारे साथ उक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी से बचने के लिए जो ताकीद अल्लाह और उसके रसूल ने की है, उसका ज़िक्र हम सुनेंगे। सबसे पहले एक हदीस जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक कौम के वाक़े का ज़िक्र फरमाया। कहा कि एक मरतबा 3 आदमी थे, कहीं साथ चले जा रहे थे। 3 आदमी सफ़र कर रहे थे। अचानक बारिश ने उनको आ लिया, अचानक बारिश हो गई। तो बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ के गार में वो तीनों घुस गए। फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आया, उस गार के मुंह को बंद कर दिया और उन तीनों के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। तो उन तीनों ने देखा कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वो सख्त परेशान हुए कि अब बाहर कैसे निकलें। तो वो आपस में कहने लगे कि ऐसा करो, अपने आमाल पर नज़र डालो जो तुमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए किए हों, किसी को दिखाने के लिए नहीं किए हों, और शायद उस आमाल को अल्लाह के सामने पेश करने की वजह से हमारी नजात का कोई रास्ता निकल जाए और गार के मुंह से पहाड़ का पत्थर हट जाए। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि ए अल्लाह, तो खूब जानता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मेरे कई छोटे छोटे बच्चे भी थे और मैं बकरियां चराया करता था, और जब बकरियां चराता और वापस आता तो बकरियों का दूध दोहता और फिर मैं प्याला लेकर पहले अपनी माँ बाप के पास जाता, उनको दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों और बीवी की तरफ तवज्जो करता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बकरियां चराते हुए मैं दूर तक निकल गया, यानी दरख्त बकरियां चरते चरते दूर तक निकल गया और मैं वापस आने में ताख़ीर हो गई, देर हो गई। शाम को जब मैं वापस आया और रात हो गई, शाम से रात हो गई, और मैं जब रात को अपने घर वापस आया तो देखा कि माँ बाप सो रहे हैं। तो मैंने अपने मामूल के मुताबिक बकरियों का दूध दोहा और दूध को प्याले में भरा और बर्तन लेकर अपने माँ बाप के पास पहुँच गया, सरहाने खड़ा हो गया और सोते हुए माँ बाप के सरहाने खड़ा रहा। उनको नींद से जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा और हालत ये थी कि मेरे बच्चे भूख से मेरे पाँव के आसपास बिलक रहे थे। मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और यहाँ तक कि माँ बाप के सरहाने खड़ा रहा और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम मैंने बहस तेरी खुशनुदी के लिए किया है, तो या अल्लाह पत्थर को इस कदर हटा दे कि हम आसमान देख सकें। अल्लाह ने उसकी इस अमल को कबूल किया और पत्थर थोड़ा सा हट गया और आसमान नजर आने लगा। और दूसरे ने बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने अपना अमल पेश किया, कहा कि अल्लाह, मेरी चचा की बेटी थी, उसको मैं उतना ही ज़्यादा चाहता था जितना कोई मर्द किसी औरत को चाह सकता है। तो उसने अपना पूरा वाक़या ज़िक्र किया कि कैसे उसने उसके साथ गुनाह का इरादा किया, जैसे हदीस में बड़ी तफसील के साथ ये बताई गई है। और आखिर में जब उसने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ का वास्ता दिया तो फिर ये शख्स उसके साथ गुनाह करने से बाज आ गया और उसने कहा कि अल्लाह, अगर हकीकत में ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है तो या अल्लाह इस कदर पत्थर हटा दे कि हम आसमान को देख सकें। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली और पत्थर इतना हट गया कि आसमान नज़र आने लगा, लेकिन इस कदर नहीं कि वो तीनों बाहर निकल जाएं। और तीसरे आदमी ने अपना वाक़या पेश किया और उसने कहा कि अल्लाह, मैंने एक आदमी को 1 फ़र्ख चावल के इवज़ मजदूरी पर लगाया था। एक मजदूर को
میں نے ایک فرق چاول کے عوض مزدوری پر لگایا تھا، اور فرق کہتے ہیں وہ ایک پیمانہ تھا جو مدینے میں استعمال ہوتا تھا، 16 سیر کا حساب آتا تھا۔ تو کہا کہ وہ اتنا وہ مقدار کے اجرت پر میں نے کام لیا، اور جب کام ختم ہوا تو میں نے اسے اتنا اناج دینا چاہا، تو اس نے بے نیازی دکھائی اور اناج لیے بغیر واپس چلا گیا۔ میں نے اس اناج سے کاشتکاری کی تو بہت سارے منافع اس سے آئے، میں نے بیل خریدے، چرواہے خریدے۔ پھر کچھ دنوں بعد پھر وہی مزدور میرے پاس واپس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، مجھ پر ظلم نہ کرو، میرا حق مجھے واپس کرو۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا حق تم کو واپس مل جائے گا۔ ایسا کرو کہ ادھر دیکھو، وہاں جتنے بیل اور چرواہے ہیں سب کے سب تمہارے ہیں۔ تو وہ آدمی بڑی تعجب سے کہنے لگا، بڑی تباہیت سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ جو بیل ہیں وہ سب تیرے ہیں، یہ چرواہے وہ سب تیرے ہیں۔ اس عوض، وہ اس کے اناج کے عوض میں نے جو تو چھوڑ کر گیا تھا، اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری برکت اس میں دی ہے۔ پھر وہ اپنا حق لے کر چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ چیز میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے تو یا اللہ غار کے منہ پر سے پتھر ہٹا دے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا، غار کے منہ سے بالکل پتھر پوری طرح ہٹ گیا اور تینوں غار سے باہر نکل گئے۔ یہ حدیث جو ہم نے ابھی سنی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس میں ان تینوں نے اپنے اس عمل کو پیش کیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے خالص کیا تھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے جو چھپا کر کیا ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہو، ایسے مشکل حالات میں وہ پیش کر سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح اس حدیث سے بات بھی ملتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ اس کا حسن سلوک تھا جو اس مصیبت سے اس کو نجات دیا تھا۔ غار کے منہ سے وہ پتھر ہٹنے کا جو موجب بنا، جو سبب بنا، ماں باپ کے ساتھ اس کا حسن سلوک تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ صحابہ اکرام نے بقدر حیرت سے، بڑی تعجب سے کہا، یا رسول اللہ، کس کی ناک مٹی میں مل جائے؟ آپ 3 مرتبہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر، وہ آدمی جس کو بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ ملے ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کے قابل نہ بن سکا، وہ آدمی جس کو بوڑھے ماں باپ کی دولت ملی ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مکی نہ بن سکا ہو، رواہ مسلم۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کام، پہلی مرتبہ ہم نے آپ کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال لی جبریل نے مجھ سے کہا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے، جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا ہو۔ میں نے کہا آمین، جبریل نے بات کہی تو میں نے کہا آمین، اور پھر کہا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آیا ہو، وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا ہو، تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ کیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی سنے آدمی درود پڑھے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم سنیں گے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ممبر لے کر آؤ۔ ممبر لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا،
پھر تیسری सीढ़ी پر چڑھے تو آمین کہا، اور پھر ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر سے جب نیچے اترے تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے ایسی ادا دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ دوری ہو اس آدمی کے لیے جس کو رمضان ملا ہو، وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا ہو، تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا کہ دوری ہو اس آدمی کے لیے جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب میں نے پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا کہ دوری ہو اس آدمی پر جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا ہو۔ تو یہ حدیث ہیں، بالکل ایسی ہی حدیث اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا، اور یہ حدیثیں الادب المفرد کی ہیں، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ان حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کی توقیر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، خاص کر ایسے حالات میں ماں باپ پہنچ گئے ہیں کہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، اب وہ اپنے اولاد کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ ویسے وقت میں کوئی ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، غلط برتاؤ کرتا ہے، تو وہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا مستحق ہے۔ جبکہ ماں باپ جنت کے دروازے ہیں، جو ان کی حفاظت کرنا چاہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو سورۃ الاسراء میں کہی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی خاص کر جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں تو آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے، اور وہ موقع ہوتا ہے جب آدمی کے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کا۔ جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں ہم نے کہا کہ اولاد کتنا بھی اپنے ماں باپ کے لیے کرے لیکن ماں باپ کا حق اس سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا حق کیا ہے بچوں پر، یعنی بچے ماں باپ کے تعلق سے کتنا خدمت کریں۔ تو کہا ہما جنتک او نارک، والدین تمہارے لیے تمہاری جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں کہا گیا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، یعنی اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ تو پوچھا گیا تو کون؟ تو کہا من ادرک والدیہ عند الکبر، بڑھاپے میں جس کو ماں باپ ملے ہوں یا وہ دونوں میں سے ایک ملے ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ اسی لیے ابو العباس امام القرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث بر الوالدین کے تعلق سے بہت ہی تاکید کی بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 2 باتیں، 2 وجہ اس میں محتمل ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کا معنی یہ ہوگا صرعہ اللہ لانفہ، یا اللہ تعالیٰ یعنی یہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہلاک و برباد کر دے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اس کے لیے نبی کے زبانی بد دعا ہے، نبی رحمت بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ہلاک و برباد کر دے، اس آدمی کے تعلق سے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو بجا ہی نہیں لاتا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ذلیل کر دے۔ پہلی تو بات یہ ہوئی کہ اس طرح سے اسے ہلاک ہی کر دے، دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ اسے ذلیل کر دے، اس لیے کہ ناک خاک آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے ناک لگ جائے تو مٹی جہاں لوگ قدموں سے رونتے ہیں اور ناک اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور بہت
یعنی ناک مٹی میں لگ جانا بہت عزت کی بات ہوتی ہے، تو ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ ایسے آدمی کو دلیل کر دے، تو معلوم یہ ہوا کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور محتمل ہے۔ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بد دعا میں سے دو چیزوں میں سے کسی ایک کا شکار وہ ضرور ہوگی، یا تو وہ سرے سے ہلاک ہو جائیں یا تو وہ ذلیل ہو جائیں۔ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کا کام کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اسے مل جائے اور یہ بد دعا کا وہ نشانہ بن جائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن کی اولاد جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اولاد کوشش کرے کہ ماں باپ کی زندگی میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے، اپنے لیے جنت میں جگہ بنا لے، اس سے پہلے کہ ماں باپ دنیا سے اٹھا لیے جائیں، پھر کف افسوس ملتے رہیں کہ ماں باپ جو جنت کے دروازے تھے، جن کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل کر سکتا تھا، اب وہ دنیا میں نہ رہے۔ تو آپ اور ہم پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ نہیں ہیں، کس طرح کا افسوس، ملال، حزن ان کے دلوں میں ہے کہ ہمیں وہ راستہ، ہمیں وہ چیز نہ رہی۔ جیسے سلف میں سے کسی کے ماں باپ میں سے ماں کے انتقال کی خبر بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے جنت کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ میرے لیے بند ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ دروازے بند کر دیے جائیں، موقع کو غنیمت جانے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ کوئی گناہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان سے زیادہ عذاب کے لائق نہیں ہے۔ یعنی بغاوت اور قطع رحمی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو یقیناً اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر دنیا میں جلد ملے اور آخرت میں بدیر ملے، دونوں جگہ اسے یہ سزا ملتی ہے۔ اور اسی طرح فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہ کہا بکاء الوالدین من العقوق والکبائر، ماں باپ کا رونا، ماں باپ کا رلا دینا، یعنی اولاد اتنا ستائے کہ ماں باپ رو لیں، یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ تو ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب بر الوالدین کے مقدمے میں لکھتے ہیں، جب ماں باپ، اولاد، بچوں کی بات آتی ہے تو کہا فَإِنِّي رَأَيْتُ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، گویا وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ان پر لازم ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، بوڑھے ماں باپ تڑپتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کہ گویا ایسی حالت ہے کہ اولاد یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حالت، کوئی واجب ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بہت ساری باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں آپ کے سامنے کہی ہیں، احادیث بیان کیے، آثار بیان کیے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، کیسے ان کے ذریعے جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ماں باپ کی نعمت ان لوگوں سے چھن جائے۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے باتیں ہوں گی، جو احادیث الاخلاق کی دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز ہم نے سنا بر الوالدین، احادیث الاخلاق، اخلاق، حسن اخلاق میں پہلی چیز ہم نے سنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور دوسری چیز ہمارے پاس اگلے مجلس میں آئے گی، وہ ہے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ کیسے اپنا تعلق آپ بہتر بنائیں، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلم معاشرہ، خاندان ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، ایک دوسرے سے دل
الگ الگ ہیں، بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ مسلم معاشرہ ایسا نہیں ہوتا، سارا ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہم سنیں گے کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔